बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 103 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। देखिए अब इसके बाद आयत नंबर 104 आती है सूरह बकरा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना क़ुल उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, यहाँ पे ईमान वालों से खिताब करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब हुआ करो तो राइना ना कहा करो और उन्जुरना कह दिया करो और सुना करो और काफिरों के लिए दर्दनाक आजाब है। देखिए अब इस आयत को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आ गए थे तो मदीना में उनकी गैदरिंग्स में यहूदी भी आया करते थे और उनकी गैदरिंग्स में यहूदी जो है आके रॉइना कहते थे। रॉइना का मतलब होता है कि ज़रा हमारे तरफ देखिए, ज़रा हमें सुनिए। ठीक है, ये जैसे इंग्लिश में अक्सर लोग कहते हैं सॉरी, जैसे हमने कोई बात आपसे बोला आप नहीं सुन पाए, आपने कहा सॉरी मतलब फिर से बताइए क्या बोला आपने। तो उसी तरीके से अरेबिक में भी ये एक एक्सप्रेशन था रॉइना, मतलब ज़रा हमें सुनिए, ज़रा हमारे तरफ देखिए, ज़रा हमारे तरफ मुखातिब हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं। अब हम इधर मुखातिब हो रहे हैं तो इधर के लोगों ने कहा ज़रा रॉइना, तो हमारी तरफ ज़रा सा मुखातिब हुई है। तो ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था ये वर्ड। अब लेकिन अरबिक में तो इसका मतलब होता है कि ज़रा हमें भी सुनिए। ठीक है, लेकिन हिब्रू के ज़बान के अंदर, हिब्रू ज़बान में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, जैसे कह दिया रॉइना, तो इसका मतलब कुछ गलत निकलने लगता था। तो यहूदी क्या कहते थे कि प्रॉफिट की गैदरिंग में इसको इस्तेमाल करते थे और हंसते थे। अब बहुत से जो मुसलमान हैं वो इस बात को नहीं जानते थे, वो लोग भी कहने लगे रॉइना। तो वही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है मुसलमानों से खिताब करके कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुआ करो तो रॉइना ना कहा करो और उन्जुरना कह दिया करो, यानी राइना ना कह के उन्जुरना कहा करो। लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है मतलब। जैसे रॉइना का मतलब है लिसन टू अस, ज़रा हमें भी सुनिए, और उन्जुरना का मतलब लुक अपॉन अस, ज़रा हमारे तरफ भी मुखातिब हुई है, ज़रा हमारे तरफ भी देखिए, कह दिया करो और सुना करो और काफिरों के लिए दर्दनाक आजाब है। देखिए बनी इज़राइल, यहूदी जो अभी के यहूदी हैं, बनी इज़राइल, ये वाहिद एक ऐसी कौम है जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र है कुरान पाक के अंदर। इसकी कई हिकमतें हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तो इनके बारे में बयान किया है ताकि हम मुसलमान देख लें कि कैसे एक अल्लाह की पसंदीदा कौम जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलमीन पे नियामत दी थी, फजीलत दी थी, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि कैसे दूसरे नेशंस के मुकाबले अल्लाह ताला ने यहूदियों को, बनी इज़राइल को दूसरों के मुकाबले फजीलत दी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 47 के अंदर कि मेरी नियामत को याद करो बनी इज़राइलो, किस तरीके से हमने तुम्हें तमाम लोगों के ऊपर फजीलत दी थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिखा रहा है कि कैसे एक ऐसी कौम जो अल्लाह की पसंदीदा कौम, तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह ने उनको फजीलत दिया, कितने नबियों को भेजा उनके पास, किताबों को उनके पास भेजा, उनको किंग्स बनाया, लेकिन आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि तुमसे ऐसी गलती ना हो। मतलब ये हम लोगों के लिए एक इसके अंदर हिदायत है कि तुम भी ऐसी गलती ना करना, क्योंकि हमारा उनका कॉन्सेप्ट लगभग मिलता ही जुलता है। वो भी एक खुदा को मानने वाले, हम भी एक खुदा को मानने वाले। उनके लिए भी मूर्ति पूजा मना है, हमारे लिए भी मूर्ति पूजा मना है। उनके पास भी नबी आते थे, हमारे पास भी नबी आते थे। उनके पास भी आखिरत का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास भी आखिरत का कॉन्सेप्ट है। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीख मिल सकती है कि वो कैसी पसंदीदा कौम जो है गुमराह हो गई। तुमसे ऐसी गलती ना हो। हालांकि प्रॉफिट की हदीस है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुसलमानों में से भी लोग जो हैं यहूदी के ही नक्शे कदम पे चलेंगे। जैसे वो लोग गुमराह हुए उसी तरीके से मुसलमान भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और गुमराह होंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 105 आती है सूरह बकरा की। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। काफिर लोग
چاہے اہل کتاب یہودیوں و عیسائیوں میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں. دیکھیے اب یہاں پہ کافروں کو یعنی نان مسلمس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ نان مسلمس جو اہل کتاب میں سے ہیں. اہل کتاب مطلب پیپل آف دا بک، جن کو قرآن سے پہلے کتاب مل چکی ہے. تو ان میں کون کون آئے؟ جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں یعنی جیوز ہو گئے، کرسچنز ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نان مسلم، دوسرے کافر کون ہیں؟ جو مشرک ہیں، جو مورتی پوجا کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کے طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص وشیش فرما لیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 106 آتی ہے، ما ننسخ من آیات او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ یعنی نرست کرتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں ایبروگیٹ، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ نرست کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ دیکھیے اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمان جو ہے، جیسے آج ہم لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمان جو ہے وہ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر بعد میں ہمارا قبلہ چینج ہوا، جو ابھی ہم لوگ آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے. تو جب ہمارا قبلہ چینج ہوا تو بہت سارے یہودی اور بہت سارے منافق اس پہ کمنٹ کرنے لگے. ان کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ پہلے قبلہ دوسرا تھا، اب قبلہ بدل گیا. بھائی پہلے ہی ہم لوگوں کو یہ قبلہ بتانا چاہیے تھا، پہلے ہی کعبے کی طرف نماز پڑھواتے. اس طرح کہ ان کے دل میں شک و شبہ آنے لگا، ڈاؤٹ آنے لگا، یہودی کمنٹ کرنے لگے. تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کہہ رہے ہیں، اور ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ نرست کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ دیکھیے اب یہاں پہ عربک کا ٹرم استعمال ہوا ہے آیت، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نرست کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں. اب اگر ہم لوگ اس کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کئی حکمتیں ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن پاک 23 سال کے اندر پورا نازل ہوا، دھیرے دھیرے ٹکڑوں میں، جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی انسان کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کریکٹ بھی کرنا تھا. کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک بار کی لوگوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو تو لوگ ریبل کرنے لگتے ہیں. اس کا سب سے بہترین ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے قرآن پاک کے اندر شراب اور نشے کو حرام کیا گیا. دیکھیے شراب کو ایک بار کی حرام نہیں کیا گیا قرآن پاک کے اندر. اب دیکھیے گا کہ کس طریقے سے شراب اور نشہ جو ہے قرآن پاک کے اندر حرام ہوا. پہلی آیت قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. ابھی اتنا نازل ہوئی. تو پھر اس کے بعد قرآن کی دوسری آیت نازل ہوتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب مت آؤ تب تک جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک تمہارے سمجھ میں نہ آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. لیکن ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد ایٹ لاسٹ نازل ہوتی ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ شراب جو ہے شیطان کے ہاتھ کے کام، ان سے دور رہیے تاکہ آپ فلاح پا سکیں، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. یعنی اس آیت نے شراب کو پورے طریقے سے حرام ڈکلیئر کر دیا. تو یہودی اور جو دوسرے منافق تھے ان کا اعتراض اور ڈاؤٹ یہی تھا کہ جب یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں تو ان کو بدلا کیوں جا رہا ہے، اور ایک بار میں ہی ڈائریکٹ احکام کیوں نہیں آ رہا ہے. جیسے شراب کو لے کے ہم نے آپ کو اگزامپل دیا، تو ڈائریکٹ ہی شراب کو کیوں نہیں حرام کیا گیا. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکمت کے حساب سے، بدلتے ہوئے وقت کے حساب سے جو آیت چاہتا ہے اس کو نازل کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس کو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی نرست کر دیتا ہے. اور یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر لے آتا ہے اور یا اس کے جیسے ہی لے آتا ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو اس آیت میں کہہ رہے ہیں، ہم جب بھی کوئی آیت
منسوخ یعنی نرست کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ دیکھیے، اصل ایمان وہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آیا کہ ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے مائنڈ سے ٹیسٹ کریں گے کہ کیا ہمارا مائنڈ اس کی اجازت دے رہا ہے، کیا ہمارا مائنڈ اس کو اپروو کر رہا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنے مائنڈ کو حاکم مانا ہوا ہے، نہ کہ اللہ کو۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کو ہم اپنے دماغ سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر دماغ اپروو کرتا ہے کہ ہاں اس کو کیا جا سکتا ہے، تب ہم کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو حاکم مانا ہے، نہ کہ اللہ کو۔ تو لیکن اب وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا لیکن مسلمانوں کے پاس آ کے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لیا ہے، ان کا بھید کھل جائے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 107 آتی ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 108 آتی ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اب اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خطاب مسلمان اور یہودی دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 109 آتی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب، اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل کتاب کون ہوتے ہیں۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی بتا رہا ہے۔ ان کے دلوں کے حسد جلن کے بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر واضح ظاہر ہو چکا ہے، یعنی دل گواہی دے رہا ہے ان کی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اپنی جلن حسد کی وجہ سے وہ منہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کے اینڈ میں بھی ہمیں یہ انڈیکیشن مل رہا ہے دوسرے حکم کے آنے کا۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، تو یعنی فار دا ٹائم بینگ ان لوگوں کو معاف کرو، نظر انداز کرو جو حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب اللہ فیصلہ بھیج دے گا تو جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کا جواب دیں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ صبر کرو اور نظر انداز کرو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 110 آتی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔